अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार, ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बुक। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ इनका एक छोटा सा तारुफ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कौन है और इन्होंने क्या कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं। फिर उनमें से आप लोगों को जो टॉपिक या जो बुक आप लोगों को अच्छी लगी वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो जी, ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी पाकिस्तान के मुमताज़ रूहानी स्कॉलर और सिलसिला अज़ीमिया के खानवदा हैं। शमसुद्दीन अज़ीमी 17 अक्टूबर 1927 यूपी भारत में पैदा हुए। शमसुद्दीन अज़ीमी रूहानी डाइजेस्ट कराची और रूहानी डाइजेस्ट इंटरनेशनल बरतानिया के चीफ़ एडिटर हैं। आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात और मैगज़ीन में रूहानी डाक, ख्वाब की तबीर, क़ारीन के मसाइल और पैरासाइकोलॉजी की अनवान से लातदाद कालम लिखे। सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूहानियत, पैरासाइकोलॉजी और दीगर मौज़ूआत पर 61 किताबें और 60 किताबचे तहरीर किए हैं। अब तक अंग्रेज़ी ज़बान में 14, रूसी ज़बान में 5, अरबी ज़बान में 2, फ़ारसी ज़बान में 1, थाई ज़बान में 3, पंजाबी ज़बान में 1 और सिंधी ज़बान में 4 कुतब का तर्जमा हो चुका है। शमसुद्दीन अज़ीमी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग प्रोफ़ेसर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। शमसुद्दीन अज़ीमी की तसनीफ़ एहसान व तसव्वुफ़ इस यूनिवर्सिटी में एम.ए. इस्लामियात के निसाब में शामिल है। इसके अलावा सैफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन में 3 किताबें शामिल निसाब रही हैं। पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के लिए शमसुद्दीन अज़ीमी की तहरीर करदा इस्लामियात की कुतब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, तालीमी और दीगर अदारों में तालब इल्मों और प्रोफ़ेसर हज़रात को लेक्चर्स दिए हैं। पैरासाइकोलॉजी पर सेमिनार्स, वर्कशॉप और बैनुल-अक़वामी रूहानी कॉन्फ्रेंसों का इनकाद किया। तो आज मैं इनकी बुक रूह की पुकार से आप लोगों के साथ 2 सवालात शेयर कर रही हूँ, जिनमें से एक सवाल है, अल्लाह ताला नज़र क्यों नहीं आते हैं? किसी ने सवाल किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हारी रगे जान से भी करीब हूँ। बराह करम इसकी तशरीह करें कि जब अल्लाह ताला हमसे इतने करीब है तो हमें नज़र क्यों नहीं आते? जवाब, साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन नारंगी की शक्ल की है और मुस्तकिल गर्दिश में रहती है और हम इसके ऊपर बसते हैं। लेकिन रूहानियत में जब ज़मीन का मुशाहदा कराया जाता है या रूहानी लोग जिस तरह ज़मीन को देखते हैं तो ज़मीन इन्हें पपीते की तरह नज़र आती है। फिलवाक़या ऐसा पपीता जिसके अतराफ़ और दीवार और बीच में खला है, और हम और हमारी दुनिया के दूसरे मवाजदात यानी दरख्त, हैवानात, चरिंद परिंद, दरिंद, जिन्नात और मलाइका अज़री, वो फ़रिश्ते जो उस दुनिया को संभाले हुए हैं, इस खला में बसते हैं। फ़रिश्ते और जन्नात अपने वजूद के बारे में क्या इल्म रखते हैं और इस ज़मीन के ऊपर किस तरह रहते हैं और चलते फिरते हैं, ये एक अलग इल्म है। अलबत्ता इंसान ये समझता है कि एक सतह या फ़र्श है जिस पर वो चलता फिरता है। वो इस सतह पर बुनियादें और दीवारें बनाकर मकान बनाता है और इसमें रहता है। जिस घर या कमरे में रहता है वहाँ भी इसका ये तसव्वुर होता है कि मैं ज़मीन पर हूँ और ज़मीन से छत तक खला है और मकान की ऊंचाई है, चाहे वो एक मंजिल हो या 20, आसमान तक फिर खला है। इसी तरह जब फ़रिश्तों और अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है तो पहले खला जहन में आता है, फिर फ़रिश्तों और अल्लाह ताला का तसव्वुर कायम होता है। मतलब ये कि वो सोचता है कि मैं ज़मीन पर हूँ, ज़मीन और आसमान के दरमियान खला है, फ़रिश्ते आसमान के ऊपर हैं। खला फ़िल हकीकत एक राज है। इस राज से नावाकिफ़ियत की बिना पर हमारे समझने की तर्ज में ये नुक्स वाक़या हो गया है कि हम अल्लाह ताला का तज़किरा करते हैं तो अल्लाह और अपने दरमियान अरबों खरबों साल का फ़ासला समझकर बात करते हैं, यानी अल्लाह ताला अरबों खरबों साल दूर एक मुकाम पर तशरीफ़ फरमा है। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मैं तुम्हारी रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह ताला ने ना कभी बंदे से दूर हुए और ना ही अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फ़ासला है। सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जहाँ तुम एक हो वहाँ दूसरा अल्लाह है और जहाँ तुम 2 हो वहाँ तीसरा अल्लाह है। कुरान करीम की इस आयत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साबित किया जाता है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फ़ासला नहीं है। हम चाहे हज़ारों किताबें पढ़ लें,
یا سینکڑوں بار قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تمام وہ اعمال کریں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا تصور قائم رہے تو ان اعمال کے اندر کام کرنے والے سے انوار سے ہم بے خبر رہتے ہیں۔ ذرا تفکر کریں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جن دلوں میں ایمان موجود ہے ان کی نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ شیطان ہمیشہ چھپ کر پردے کے پیچھے سے وار کرتا ہے، مگر جس آدمی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے وہ شیطان کو بھی دیکھ لیتا ہے اور ساتھ ہی واقف ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں پورا یقین ہے کہ آپ کا دشمن ہے آپ کے سامنے آ جائے اور کہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری دعوت کروں گا، بہت اچھی اچھی چیزیں دوں گا، تفریح کراؤں گا، باغ کی سیر کراؤں گا وغیرہ وغیرہ، چونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس بہانے وہ آپ کو کسی سخت پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے۔ شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ شخص اپنے چھپے ہوئے ازلی دشمن کو دیکھ سکتا ہے، وہ خود ہی آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر اس نے ورگلانے کی کوشش بھی کی تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ نشانی ہے ان حضرات کی جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہے، مستقیم اور قائم ہے اور جو نظر کے قانون سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کون سی طرز فکر اللہ کے قریب کرتی ہے؟ کسی نے سوال کیا قرآن پاک کی تعلیمات اور ارشادات میں تفکر کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک میں دو طرز فکر بیان کی گئی ہیں۔ ایک طرز فکر وہ ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، جہاں وہ تمام مصائب، غم و آلام اور حزن و ملال سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اطمینان اور علم و آگہی کی روشنی اس کی رگوں پے میں سما جاتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرز فکر وہ ہے جو بندے کو شیطان سے قریب کرتی ہے اور جس کے نتیجے میں وہ پریشانی، افسردگی اور مارندگی، حزن و ملال کی تصویر بن جاتا ہے۔ اس کے ذہن کی وسعت سمٹ جاتی ہے، علم و آگہی کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی دعوت یہی ہے کہ بندہ اس طرز فکر کو اپنے ذہن میں راسخ کر لے جو اسے اس کے خالق سے قریب کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طرز فکر کیا ہے جو بندے کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہے؟ جواب: انسان کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خواہشات کے مجموعے کا نام آدمی ہے اور خواہشات کے حصول کے بہت سے ذرائع اس کی زندگی ہیں۔ انسان کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں اور وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع تلاش کرتا ہے اور ذہنی و عملی جدوجہد کر کے ان کی تکمیل کرتا ہے۔ دراصل زندگی خواہشات اور تقاضوں کا دوسرا نام ہے۔ مثلاً بھوک ایک خواہش ہے، پیاس ایک خواہش ہے۔ آدمی کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرے اور کوئی اس سے پیار کرے، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ مطلب یہ کہ انسان سراپا احتجاج ہے، ضرورت ہے۔ انسان کی عمومی حالت یہ ہے کہ وہ زندگی کے وسائل حاصل کرنے کے لیے اور اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے لوگوں سے توقعات وابستہ کرتا ہے۔ کبھی اس کا رخ والدین کی طرف ہو جاتا ہے کہ والدین اس کی ضروریات پوری کریں، کبھی یہ رخ اولاد کی طرف ہو جاتا ہے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی، کبھی وہ اپنی قوت و بازو پر بھروسہ کرتا ہے اور علم و دانش کو وسائل کے حصول کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اپنے علم اور اپنی قوت بازو سے حاصل کیا ہے۔ کبھی قارون و فرعون بن کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کا حاجت روا ہوں۔ اسی طرح وہ خود کو فریب دے کر سراب زدہ مسافر کی طرح بھٹکتا رہتا ہے اور نتیجے میں اس کو خسارے اور ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد اور تمام جسمانی اور ذہنی کوششوں کا رخ صرف اور صرف جسمانی تقاضوں اور خواہشات کی تکمیل بنا لیتا ہے، اور پھر جب اس کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہتا تو خواہشات کا سلسلہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو کسی اور مقصد کے لیے ودیت کی گئی ہیں محض خواہشات کی تکمیل میں خرچ ہو جاتی ہیں۔ انبیاء کرام کے تذکروں، ان کی طرز فکر اور ان کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ایک مشترک بات یہ سامنے آتی ہے
کہ ان تمام قدسی نفس حضرات نے نوح انسانی کے اندر یہ طرز فکر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ فی الواقعہ انسان کا اصل رشتہ اللہ سے ہے، اللہ ہی اسے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی زندگی میں کام آنے والی وسائل تخلیق کر کے انسان کی جملہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ زندگی کے تقاضوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم زندگی میں ہر قدم پر یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر زندگی کا جو بھی تقاضا ابھرتا ہے اس کی تکمیل کے لیے وسائل پہلے سے موجود ہیں، یعنی زندگی کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کر دی ہیں، اور وسائل کی فراہمی اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کی کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں اپنی صفات کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ہے، کہو کہ اللہ یکتا ہے، اللہ حاجات اور ضرورتوں سے مبرا ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 5 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کثرت نہیں ہے تو احتیاج اور ضرورتوں اور اس سے توقع قائم کرنے سے پاک ہے۔ 3، وہ نہ کسی کا باپ ہے۔ 4، اور نہ کسی کی اولاد ہے۔ 5، اور نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ تفکر سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان 5 باتوں میں سے صرف ایک بات ایسی ہے جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رشتہ ہے۔ بندہ یکتا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا باپ ہوتا ہے یا کسی کا بیٹا ہوتا ہے، اور اس کا خاندان ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف ایک بات میں، یعنی اللہ سمد، کہ اللہ احتیاج اور ضرورتوں سے ماورا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ وہ اپنی تمام ضروریات، توقعات اور اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دے اور صرف اسی سے وابستہ ہو کر رہ جائے۔ اس عمل کو تصوف میں استغنا کہا جاتا ہے۔ استغنا اللہ سے قریب ہونے کا اور اللہ کا عرفان حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے شاگرد اولیاء اللہ کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات صرف اور صرف اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں۔ استغنا کی صفت کا حامل بندہ اپنی زندگی روٹین میں گزارتا ہے، یعنی وہ زندگی کے تمام اعمال و حرکات اور وہ تمام تقاضوں کو ضروریت کے تحت پورا کرتا ہے، اسے مقصد زندگی بنا لیتا ہے۔ اس کا مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کھاتا ہے تو اس لیے کہ بھوک اللہ کا پیدا کردہ ایک تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت مناسب طریقہ پر ہوں۔ استغنا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ بے حس و حرکت ہو کر بیٹھ جائے۔ استغنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر توقع اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے، اپنی کوششوں کے نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور اپنی ہر حرکت اور ہر عمل کو اللہ کی ذات کی طرف موڑ دے اور ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ رحمانی طرز فکر کے حامل بندے کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں انسانی ذہن کا خلفشار اور بے چینی عروج پر ہے۔ امت المسلمین کی ذہنی پریشانی، عدم تحفظ کا احساس، خوف اور مستقبل کی طرف سے مایوسی کی وجہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑنے کے بجائے مادی وسائل اور ذرائع کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہم آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے دن رات کوشش میں مصروف ہیں، اور ہماری خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک دوڑ ہے جو ہمیں ہوس پرستی کی خیالی گھوڑے پر آگ کی طرف دھکیل رہی ہے، اور ذہنی کرب کے نقوش ہمارے چہروں سے عیاں ہیں۔ ان تمام مسائل سے نجات کا واحد راستہ استغنا ہے، جو تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ استغنا کی تفسیر یہی ہے کہ اپنی زندگی کی دور اللہ کے سپرد کر دی جائے اور مکمل طور پر اس کو اپنی ضروریت کا کفیل سمجھا جائے۔ اپنے ہر عمل اور ہر حرکت کا رخ اسی طرح رکھا جائے، عمل کے پہلو سے کبھی منہ نہ موڑا جائے، البتہ اس کے نتائج کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے درباروں پر دعائیں کرواتے ہیں، جو ایسے پیروں کو مانتے ہیں کہ جن کے اپنے عمل درست نہیں ہیں،
درباروں پہ جانا غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ آپ لوگوں کی زیادہ سنیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب دربار پہ جاتے ہیں تو یہ بولا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے میری دعا سن لے۔ یہ نہ سوچا کرے، نہ بولا کرے، نہ سمجھا کرے کہ جو درباروں میں دفن ہے وہی آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے والے ہیں۔ ہم سب کے مسائل تو اللہ تعالیٰ نے حل کرنے ہیں، وسیلہ وہ ضرور بن سکتے ہیں، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اگر وہ ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کر رہے ہیں تو جان جائیں کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور آگے بڑھ جائیں۔ کسی ایک چیز پہ رکے مت رہا کریں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بہت مشکل بنا رکھا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بس یہی چیز چاہیے، ہمیں یہی چیز چاہیے، اس پہ رکے نہ رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کے اسے تسلیم کر لیا کریں، آگے بڑھ جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔